बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं और तबसरा और तज्जिया जो कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात के हवाले से है, और ये मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के दरमियान होंगे या नहीं होंगे, अगले 48 घंटे मुज़ाकरात के हवाले से बहुत अहम है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ रब्ता भी किया है। जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जिन्होंने कल ट्वीट के ऊपर ये बात की थी कि यानी एक्स पे अपनी पोस्ट की थी कि पाकिस्तान मेज़बानी करने के लिए तैयार है, उसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने अकाउंट से जो है उनको रीट्वीट किया, शेयर किया। और ये अब तक कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से किसी भी सरबराह मुमलिकत का जो शेयर करने वाला ट्वीट, पहली दफ़ा उन्होंने किसी सरबराह मुमलिकत को जो है वो ट्वीट किया है या शेयर किया है। तो एक बहुत अहम डेवलपमेंट इस सिलसिले में है कि पाकिस्तान बहुत सीरियस एफ़र्ट्स कर रहा है, जो कि मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल जो आउटलेट्स हैं और उसको कोट भी कर रही हैं। मगर क्या ये मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान के अंदर या नहीं होंगे, क्या ईरान इसके लिए तैयार है या नहीं है, ये बहुत ही अहम सवालात हैं। कल हमने कुछ अपडेट्स आपके सामने रखी थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मज़ीद अपडेट्स हैं उसमें इसराइल ने ईरान के ऊपर जो क्रूज़ बनाने वाली फैक्ट्री है उसके ऊपर हमला किया है, और वो उसकी अहम जो तनसीबात हैं उसको निशाना बनाया है, और ये दावा किया है कि उन्होंने जो क्रूज़ बनाने वाले अहम तनसीबात है उसको उन्होंने तबाह कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब ईरान जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों को निशाना बना रहा है इसराइल के, और उसने कोई पॉज नहीं लिया है। इस वक्त कहा जा रहा है कि 82nd वेव तकरीबन जो है वो शुरू कर चुका है ईरान, और उसने मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है वो अटैक्स किए हैं, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर जो है वो इस वक्त काफ़ी जो डिस्टर्बेंस है। इसके साथ साथ अमेरिका भी चाहता है कि ये मुज़ाकरात हो, यहाँ तक कि अमेरिका डेस्परेट नज़र आता है कि वो ईरान के साथ किसी तरीके से बातचीत करे। और इसकी एक सबसे बड़ी अलामत यह है कि जहाँ से यानी पाकिस्तान से एफ़र्ट्स की बात हो रही है तो उसको प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत वैल्यू कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा मुल्क जो कि इस वक्त ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो और उसको बातचीत के लिए मना सके, उसको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ ट्रंप साहब के एक हाथ के अंदर जो है वो छड़ी है और दूसरे हाथ के अंदर गाजर है, और वो ये समझते हैं कि अगर ये 5 दिन का पॉज जो कि उन्होंने दिया है, अगर इसके अंदर कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आती तो फिर वो ईरान के ऊपर एक बड़ा अटैक करेंगे, जिसकी कि वो धमकी दे चुके हैं। क्योंकि अब अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनकी मकबूलियत में शदीद कमी आ चुकी है। 29% लोग इस वक्त जो हैं वो सिर्फ इजराइल की हमायत में वहाँ पे मौजूद हैं। इससे ज़्यादा यानी जो बाकी 81% लोग हैं वो तकरीबन वो सब के सब जो हैं वो इसके ख़िलाफ़ हो चुके हैं। 70 से ज़्यादा 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अब इजराइल के मुखालफत में आ चुके हैं, इस जंग की मुखालफत में आ चुके हैं। और आने वाले दिनों के अंदर अगर जो महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, जिस तरह से माली मामलात प्रेसिडेंट ट्रंप के और अमेरिका के हो रहे हैं, मुआशी सूरत हाल में फंस चुका है अमेरिका, क्योंकि मार्केट्स को कंट्रोल करना उनके इख्तियार में नहीं रहा है, तो उस सूरत में उनके लिए जो मिड टर्म इंतखाबात हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि ईरान ने जो 6 शराइत जो थे वो कौन से पेश किए हैं, और क्या पाकिस्तान जो इसमें क्या मुज़ाकरात के लिए कर रहा है। ईरान का अब से थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट भी आया है, और वो बहुत अहम स्टेटमेंट है क्योंकि वो पासदाराने इनकलाब की जानिब से है। और उन्होंने कहा है कि इमाम हुसैन के यजीद को जो बैत करने से इनकार से मुतालिक इमाम हुसैन का बहुत ही मशहूर जुमला जो कि उनका था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की हिमायत कैसे कर सकता है या बैत कैसे कर सकता है। जो यजीद को इनकार किया था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, उसको कोट किया है पासदाराने इनकलाब ने, और ये कहा है कि पैगाम दिया है कि हमारे जैसा कोई तुम जैसे किसी के साथ मुआहदा नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा। यानी हम जैसा, यानी कि जो ईरान है उसने अपने आप को ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन के उसके ऊपर रखते हुए ये कहा है कि हम जैसा कोई तुझ जैसे के साथ या तुम जैसों के साथ कोई समझौता जो है वो नहीं करेगा, और ना अब और ना कभी। यानी कि क्लियर उन्होंने इनकार किया है कि किसी किस्म का कोई मुआहदा जो है वो नहीं हो सकता। और ये क्लैरिटी के साथ जो मैसेज है ये उन्होंने अमेरिका को दिया है, जिसका मतलब ये है कि जो एफ़र्ट्स हो रही हैं उसके अंदर जो लेटेस्ट पैगाम है पासदाराने इनकलाब का, वो ये कहता है कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत का दरवाज़ा अब नहीं खुला। उन्होंने कहा हमारा पहला और आखिरी लफ्ज़ पहले दिन से यही रहा था, है और रहेगा। और उन्होंने कहा जिस स्ट्रेटजिक ताकत की तुम डींगे मारते हो अब एक स्ट्रेटजिक शिकस्त में बदल चुकी है। अपनी शिकस्त के मुआहदे का नाम ना दो। आज दुनिया में सिर्फ 2 महाज हैं, हक़ और बातिल। हम वाज़े तौर पर ऐलान करते हैं कि जब तक हमारा इरादा ना हो कोई भी सूरत हाल अपनी साबका
سابقہ حالت میں واپس نہیں آئے گی اور فتح صرف اللہ کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے. یعنی پاسداران انقلاب کی جانب سے بہت کیٹیگوریکل کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ براہ راست امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. لیکن کیا ایران جو ہے اس نے اپنے مذاکرات کے دروازے بھی بند کیے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، مگر ان کو گارنٹی ضرور چاہیے جو کہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے یہ گارنٹی دے کہ وہ اس کے بعد ایران کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے. انہوں نے جو شرائط رکھی ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور ایران کی طرف سے جو شرائط سامنے آئی ہیں وہ 6 ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک میں تمام موجود امریکی فوجی اڈوں کی جو ہے وہ بندش کی جائے، آئندہ کسی بھی حملہ نہ کرنے کی ضمانت دی جائے، اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ پر حملوں کا خاتمہ کیا جائے، ایران پر تمام پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے، جنگ سے ہونے والے نقصانات کا معاوضہ دیا جائے، اور ایران کے میزائل پروگرام پر کسی قسم کی پابندی قبول نہیں کی جائے گی. یہ اس کے ساتھ ساتھ جو امریکہ نے ظاہر ہے کہ اب یہ اس کے اندر کچھ اور شرائط بھی سامنے آئی ہیں، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ایران کے جو میزائل پروگرام ہے، اس کے نیوکلیئر پروگرام ہے، اس کے اوپر جو قدغنیں لگانے کی بات ہو رہی ہے وہ ختم کی جائے، اور ساتھ میں اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے، تمام پابندیوں کا. یہ اسی کے اندر 6 شرائط کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. پھر امریکہ نے جو 15 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے اس کے اندر یہ نیو یارک پوسٹ ایک اخبار ہے، اس کے مطابق انہوں نے جو شرائط 15 کے قریب جو ہے وہ پیش کی ہیں، اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلی شرائط وہ نیوکلیئر کی افزودگی کے حوالے سے ہے کہ بھئی آپ کوئی ایٹم بم نہیں بنائیں گے، اور کچھ جوہری صلاحیتوں کو ایران کو ختم کرنا ہوگا، ایران کو کبھی بھی جوہری صلاحیتوں کو ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کرے گا، ایرانی سرزمین پر یورینیم کی افزودگی نہیں ہوگی، ایران کو اپنی افزودہ یورینیم کا ذخیرہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے حوالے کرنا ہوگا، اور نتنز اور اصفہان میں جو فرود ایٹمی تنصیبات ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا. اسی طرح سے IAEA کو ایران کی جوہری تنصیبات تک مکمل رسائی دی جائے گی. ایران کو اپنا علاقائی پراکسی نمونہ یعنی جو ان کی مختلف تنظیمیں حمایت کرتی ہیں ان کو ترک کرنا ہوگا. ایران کے خطے میں پراکسیز کی فنڈنگ کو ختم کرنا ہوگا. ایران کو اپنا میزائل پروگرام رینج اور مقدار دونوں میں محدود کرنا ہوگا، اور ایران کو اپنے میزائلوں کے استعمال کو اپنے دفاع کے تک محدود رکھنا ہوگا. ابنائے ہرمز کو ایک آزاد بحری گزرگاہ کے طور پر کھلا رکھا جائے گا، جو کہ ایران نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں تک کہ ایران اب اس وقت یہ شرط بھی رکھنے کو رکھ رہا ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے اس میں نہر سویز کی طرح ان کو بھی جو ہے وہ ٹول دیا جائے، یعنی ٹول ٹیکس جو ہے وہ یا ٹول جو ہے ان کو فراہم کیا جائے، تاکہ وہ اس کو اس طرح سے اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ چلا سکیں گے. اسی طرح سے جو شرائط ماننے کی صورت میں ایران کو جو عالمی فوائد ملیں گے، یہ نیو یارک پوسٹ یہ لکھ رہی ہے کہ عالمی برادری کی طرف سے عائد پابندیوں کا خاتمہ ہوگا، سویلینس پروگرام آگے بڑھانے کے لیے امریکی مدد جو ہے وہ دی جائے گی، ایک سنیپ بیک میکنزم خود بخود پابندیوں کے دوبارہ نفاذ کی اجازت دیتا ہے. اگر ایران تعمیل کرنے میں ناکام ہوا تو اسے ہٹا دیا جائے گا. ایران کو سویلین جوہری منصوبے میں ترقی کی مدد ملے گی. اب یہ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران ان میں سے کسی ایک بھی جو تھی یعنی ان کی جو شرائط ہیں ان کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور وہ تمام وہ شرائط تھیں جو کہ اس سے پہلے ایران کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی ہے، اور جو حالیہ مذاکرات ہوئے تھے اس کے اندر بھی جو ہے وہ مختلف جو بات چیت تھی اس کے اوپر ہوئی تھی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو بات چیت ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کے معاملات کو آگے بڑھانے سے وہ بڑھ رہے تھے. لیکن یہ کہ ابتدائی طور پر جو جنیوا کے اندر بات چیت ہوئی اس میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی تھی. پھر ایکزیوس نے بہت اہم جو ہے وہ اس کے اوپر رپورٹ کیا ہے، یہ بہت ہی ایک اوتھینٹک ویب سائٹ ہے امریکہ کی، اور اس کی بہت ان کے لنکس ہیں وائٹ ہاؤس میں بھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایرانی حکام نے ان ممالک کو جو امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ثالثی کر رہے ہیں بتایا کہ صدر ٹرمپ جو ہے 2 مرتبہ دھوکہ دے چکے ہیں، ہم دوبارہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے. اور یہ بات ان مذاکرات سے براہ راست واقف ایک ذریعے کے مطابق کہی گئی ہے. یعنی ایران نے یہ کہا ہے ان ممالک کو جس میں پاکستان شامل ہے، مصر شامل ہے، ترکی شامل ہے، ان سے بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم قطعی طور پر جو ہے وہ چونکہ ہمیں 2 دفعہ دھوکہ ہو چکا ہے لہٰذا ہم اب دوبارہ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہتے. اور امریکہ اس وقت پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں جلد از جلد براہ راست امن مذاکرات کرنے پر زور دے رہا ہے. ممکنہ طور پر جمعرات کو اس سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے 2 ادوار کے مذاکرات کے دوران ٹرمپ نے اچانک اور تباہ کن
ان حملوں کی منظوری دی، جبکہ وہ ساتھ ہی معاہدے کی بھی بات کرتے رہے۔ اچھا، اسی طرح سے انہوں نے ایکزیوس نے یہ بھی لکھا ہے کہ ٹرمپ کی حمایت کے ساتھ ایران پر حملہ کیا تھا جون میں گزشتہ اسرائیل نے، اور ایٹمی مذاکرات کے ایک طے شدہ دور سے چند دن پہلے یہ جو ہے وہ ہوا تھا۔ پھر 3 ہفتے پہلے جو ہے وہ امریکہ اور ایران نے جنیوا میں ایک عارضی معاہدہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگلے ہفتے تک بات چیت جاری رہے گی، مگر اس کے صرف 2 دن کے بعد امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا۔ پھر ایرانی حکام نے ثالث ممالک جو پاکستان، مصر اور ترکی ہے اس کو یہ بتایا کہ امریکی فوجی نقل و حرکت اور ٹرمپ کی جانب سے بڑی تعداد میں فوجی کمک جو ہے وہ تعینات کرنے کے فیصلے نے ان کے شکوک و شبہات کو مزید بڑھا دیا ہے کہ امن مذاکرات کی پیشکش صرف ایک چال ہے۔ یہ بالکل درست بات لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ اس وقت بات چیت کر رہا ہے وہ ٹائم بائے کر رہا ہے، وہ وقت لے رہا ہے زیادہ سے زیادہ اپنی جو تیاری ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے، اسی لیے یہ پاز بھی دیا گیا۔ اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ، یعنی ایک طرف وہ چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ ساتھ ساتھ تیاری بھی کر رہے ہیں کہ اگر جو ہزیمت ہوگی ایران کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی میں، اس سے بچنے کے لیے پھر وہ ایک بڑا اٹیک جو ہے وہ ایران کے اوپر کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اسے ایکزیوس نے لکھا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق فوجی طاقت جمع کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ مذاکرات کے دوران سخت موقف اختیار کر رہے ہیں، نہ کہ بدنیتی سے کام کر رہے ہیں۔ ایک مشیر نے کہا کہ ٹرمپ کے ایک ہاتھ میں معاہدے کی پیشکش ہے اور دوسرے میں مکہ جو آپ کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ پھر وائٹ ہاؤس نے ایران کو جو پیغامات بھیجے ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ٹرمپ واقعی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے اور جے ڈی وینس کی ممکنہ شمولیت اور اس کی سنجیدگی کا ثبوت جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ 2 ذرائع کے مطابق اسٹیو وٹکاف نے وینس کی سفارش کی کیونکہ ان کے عہدے کی اہمیت زیادہ ہے اور ایران انہیں سخت گیر طور پر نہیں دیکھتا۔ ٹرمپ، یاد رہے کہ ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے منگل کو، کل جو انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا کیا ہے ایران نے جو حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے جو آج پہنچا ہے، یہ بہت بڑا تحفہ تھا جس کی مالیت بہت زیادہ ہے۔ مزید تفصیلات ٹرمپ نے نہیں دی، لیکن یہ کہا کہ یہ تحفہ تیل اور گیس سے متعلق تھا اور آبنائے ہرمز میں بہاؤ سے جڑا ہوا تھا۔ ان کے مطابق یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ تہران میں صحیح لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی حکام کے مطابق ٹرمپ ایک ہی وقت میں سفارتی اور فوجی دونوں آپشنز کو آگے بڑھا رہے ہیں تاکہ حالات کے مطابق فیصلہ کر سکیں، اور ان حکام کے مطابق مذاکرات ہوتے ہوئے بھی تو مزید 2 سے 3 ہفتوں کی جنگ کی تیاری جاری ہے۔ اسی طرح سے ٹرمپ نے جو ان کے وزیر دفاع ہیں پیٹ ہیگسٹ، ان کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان پر فوجی دباؤ برقرار رکھنے کی ان کو ہدایت دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہیگسٹ نے کہا کہ ہم بموں کے ذریعے مذاکرات جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، جو پیچھے اس کے سینٹ کام کے اندر جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے مطابق فوجی ہدایات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے امریکہ کی، اور اسی طرح سے مزید فوجی کمک بشمول کئی لڑاکا طیاروں کے اسکواڈرن، ہزاروں فوجی آنے والے دنوں میں مشرق وسطیٰ پہنچنے کی توقع ہے، اور ایک میرین یونٹ اس ہفتے پہنچے گا اور ایک اور بہت جلد جو ہے وہ روانہ ہو جائے گا۔ امریکہ کی جانب سے 82ویں جو کمانڈ ہے اس کو بھی ہزاروں فوجیوں کے ساتھ مشرق وسطیٰ پہنچنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور ایک وائٹ ہاؤس عہدیدار کے مطابق زمینی کارروائی ایک آپشن ہے، لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ ایران کو پیر کی صبح جو ہے وہ ثالثوں کے ذریعے پیغام پہنچا کہ امریکہ کا 15 نکاتی منصوبہ ملا ہے۔ اس سے چند گھنٹے قبل ٹرمپ نے مذاکرات کی بات ظاہر کی تھی، اور ایک پیکج کی صورت جو ہے امریکہ وہ مذاکرات چاہتا ہے، اور اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا ان میں جنگ کا خاتمہ، آبنائے ہرمز کا کھلنا، پابندیوں کا خاتمہ، ایران کے جوہری پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا، میزائل پروگرام، پراکسی گروپس کا خاتمہ، اور اس کی جو ایشورنس ہے وہ امریکہ ایران کی جانب سے دینا جو ہے وہ ہے۔ اچھا، وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ٹرمپ مذاکرات میں پر امید ہیں اور پاکستان میں ملاقات ممکن ہے، لیکن ابھی کچھ بھی حتمی نہیں ہے، یعنی کہ حتمی کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی پاسداران کا آپ نے سٹیٹمنٹ سن لیا، رائٹرز۔ اچھا، اب میں آتی ہوں اس کے اوپر کہ کیا یہ واقعی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں۔ پاکستان اپنا پورا کردار ادا کر رہا ہے، اور پاکستان کے اس کردار کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان نے ایرانی پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کی ہے، اور ایرانی پریزیڈنٹ نے ان کو اپنی جو مطالبات ہیں وہ بتائے ہیں، اپنے کنسرنز بتائے ہیں، اور یہ ظاہر ہے اطلاعات یہی ہیں جو پرائم منسٹر کی اور پریزیڈنٹ پزشکیان کی بات ہوئی ہے، اس کے اندر جو انہوں نے اپنے سنگین ان نوعیت کے جو ان کے اعتراضات ہیں یا جو
جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے امریکہ کے ساتھ کہ 2 دفعہ ہم نے بات چیت کی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا اور اسی دوران حملے کر دیے گئے ایران کے اوپر، اس کے اوپر ان کی ایک بد اعتمادی کی فضا ہے۔ اب اس پہلا جو پاکستان کے لیے جو ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس بد اعتمادی کی فضا کو جو ہے وہ کس طرح سے ختم کرتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کی ہے، اور اسی طرح سے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے اس کو پرائم منسٹر کا جو ٹویٹ تھا یا ان کا جو ایکس پوسٹ تھی اس کو شیئر بھی کیا، جس میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف ایران کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے امریکہ کی جانب، اور امریکہ کی جو یقین دہانیاں ہیں وہ بھی پاکستان جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں وہ ایک اہم ضامن کے طور پر اس میں سامنے آ سکتے ہیں، اور اس کے امکانات بہت زیادہ موجود ہیں۔ رائٹرز آج میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان ایک بہت اہم میٹنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، جس میں کہ بلاول بھٹو اور پریزیڈنٹ کو پرائم منسٹر بریفنگ بھی دیں گے۔ بلاول بھٹو کا کردار بھی اس کے اندر بہت اہم ہے۔ اگر کل جے ڈی وینس اسلام آباد آتے ہیں جمعرات سے، اگر یہ مذاکرات کی کوئی جو اور اس کے بارے میں کوئی معلومات جو ہیں وہ آج آ سکتے ہیں، یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، تو اس کے اندر بلاول بھٹو کا بھی بہت اہم کردار ہوگا، جو کہ بات چیت نیگوشیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بھی رہے ہیں اور اس وقت کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور اتحادی بھی ہیں، اور سب سے اہم جماعت جو ہے پیپلز پارٹی اس کے وہ سربراہ بھی ہیں۔ تو رائٹرز نے سٹوری کی ہے کہ تقریباً 55 سال کے بعد پاکستان ایک اور اہم مقام پر آیا ہے۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ مذاکرات کی میزبانی کے حوالے سے پاکستان کا کردار دراصل اس کی حکمت عملی کا تسلسل ہے، جس کے تحت وہ امریکی صدر کے ساتھ مضبوط تعلقات بنانے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ ساتھ ہی ایران کے جمہوریہ کے ساتھ دیرینہ اور قریبی تعلقات کو بھی برقرار رکھے ہوئے اس سے پہلے پاکستان کو ایک نسبتاً غیر جانبدار اور قابل قبول فریق جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے۔ اگر یہ مذاکرات واقعی پاکستان میں ہوتے ہیں تو اس سے عالمی سطح پر پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، ایسی سطح تک جو شاید اس سے پہلے دوبارہ دیکھنے میں نہ آئی ہو، جب پاکستان نے 1972 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن کے چین کے تاریخی دورے کی راہ ہموار کرنے کے لیے خفیہ سفارتکاری کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ ایک بہت ہی اہم پاکستان کے لیے ایک مقام ہے جہاں پہ پاکستان کھڑا ہے، اور یاد رہے 1972 میں رچرڈ نکسن جو تھے وہ چائنا پاکستان نے وہ ایک جو کولڈ وار تھی یا وہ جو ایک امریکہ اور چائنا کے تعلقات بہت خراب ہوئے تھے، پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔ ایک دفعہ پھر پاکستان اسی جگہ پہ ہے اتنے برسوں کے بعد کہ جہاں پہ پاکستان سینٹر سٹیج کے اوپر آ چکا ہے۔ اے ایف پوسٹ جو کہ رائٹ ونگ کی پوسٹ ہے، جو کہ بہت زیادہ ریپبلکنز کے ساتھ ہے، یہ ایک بہت اہم جریدہ ہے امریکہ کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں تو جے ڈی وینس جو ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے، جو کہ امریکہ کے نائب صدر ہیں، اور اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کے ساتھ مذاکرات ایران نہیں کرے گا۔ برطانیہ کی طرح انہیں اسرائیل کے مفادات کی خدمت کرنے والے غیر ملکی کارندے قرار دیا ہے، اور اس کے بجائے ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ مذاکرات جے ڈی وینس کے ساتھ کیے جائیں۔ نائب صدر جنہوں نے خود کو ایران کی جنگ کے مخالف لیکن صدر کے حامی کے طور پر پیش کیا، یعنی کہ جے ڈی وینس جو تھے وہ اس جنگ کے مخالف تھے لیکن صدر کے وہ حامی ہیں، اور اس کے پاس اس جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کرنے کا موقع بھی ہے۔ تو یہ ریپبلکنز کے قریب بہت ہے یہ اخبار، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جے ڈی وینس جو ہیں وہ اسلام آباد آ سکتے ہیں اور بات چیت کر سکتے ہیں۔ اب اسلام آباد اس کے لیے تیار ہے، اسلام آباد مذاکرات کی پیشکش کر چکا ہے، اسلام آباد میں تیاریاں بھی ہیں۔ اگلے چند گھنٹوں کے اندر یہ جو ہے یہ پتہ چل جائے گا کہ آیا جو ایرانین گورنمنٹ ہے یا ایرانی جو اہم عہدیدار ہیں، اگر جے ڈی وینس آتے ہیں تو پھر اسپیکر جو باقر کالیباف ہیں وہ بھی امریکہ کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن شاید یہ براہ راست مذاکرات نہیں ہوں گے جو پاسداران نے کہا ہے، پاکستان کے ذریعے سے یہ مذاکرات ہوں گے۔ ڈائریکٹ بات چیت جو ہے وہ شاید ایران کی امریکہ کے ساتھ ہونے کے امکانات بہت ہی کم ہیں۔ تو یہ ہے وہ اپڈیٹس جو کہ ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔